अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफ़हीमुल कुरान पर जो हमारे स्टडी सर्कल्स का सिलसिला पिछले साल से हमने शुरू किया हुआ है, तो उस सिलसिले में आज इंशाअल्लाह हम सूरह अल मुरसलात पर स्टडी सर्कल शुरू कर दिया है हमने। तिलावत हो चुकी है, तर्जुमा जो है अभी इंशाअल्लाह पढ़ा जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से हमने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि तफ़हीमुल कुरान से पहले हम उसका मुतालिया करते हैं तमाम हवाशी का, और उसके बाद फिर उसमें जो भी अहम अहम नुकात होते हैं उनको हम दोहराते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो तर्जुमे के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ साजिद भाई से कि साजिद भाई तर्जुमा पेश करेंगे। सूरतुल मुरसलात मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है उन हवाओं की जो पे दर पे भेजी जाती हैं, फिर तूफ़ानी रफ्तार से चलती हैं और बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर उनको फाड़ कर जुदा करती हैं, फिर दिलों में खुदा की याद डालती हैं, उज़र के तौर पर या डरावे के तौर पर। जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है वो ज़रूर वाक़ई होने वाली है। फिर जब सितारे मान पड़ जाएंगे और आसमान फाड़ दिया जाएगा और पहाड़ धुनक डाले जाएंगे और रसूलों की हाजिरी का वक्त आ पहुंचेगा, इस रोज़ वो चीज़ वाक़ई हो जाएगी। इस रोज़ के लिए ये काम उठा रखा गया है, फैसले के रोज़ के लिए, और तुम्हें क्या खबर कि वो फैसले का दिन क्या है। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए कि हमने अगलों को हलाक नहीं किया, फिर उन्हीं के पीछे हम बाद वालों को चलता करेंगे। मुजरिमों के साथ हम यही कुछ किया करते हैं। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए कि हमने एक हकीर पानी से तुम्हें पैदा नहीं किया और एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसे एक महफूज जगह ठहराए रखा, तो देखो हम इस पर कादिर थे, बस हम बहुत अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए कि हमने ज़मीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया, जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी, और इसमें बुलंद व बाला पहाड़ जमाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया। तबाही है उस रोज़ झुटलाने वालों के लिए। चलो अब उसी चीज़ की तरफ जिसे तुम झुटलाया करते थे, चलो उस साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है, न ठंडक पहुंचाने वाला और न आग की लपट से बचाने वाला। वो आग महल जैसी बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेगी जो उछलती हुई यूं महसूस होंगी गोया कि वो जर्द ऊंट हैं। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। ये वो दिन है जिसमें वो ना कुछ बोलेंगे और ना उन्हें मौका दिया जाएगा कि कोई उज़र पेश करें। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये फैसले का दिन है, हमने तुम्हें और तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों को जमा कर दिया है। अब अगर कोई चाल तुम चल सकते हो तो मेरे मुकाबले में चल देखो। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर साजिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद इंशाअल्लाह हम तफ़हीमुल कुरान पर चलेंगे और वहाँ से सूरह मुरसलात का मुताला शुरू करेंगे। हमारे साथ हफीज़ुर रहमान भाई, जी बिल्कुल, आप पढ़ सकेंगे? जी ठीक है जी। एक मिनट ये मेरी आवाज क्लियर है? ठीक, बिल्कुल क्लियर है जी। सूरह अल मुरसलात। नाम पहली आयत के लफ्ज वल मुरसलात को इस सूरह का नाम करार दिया गया है। ज़माना नज़ूल, इसका पूरा मजमून ये जाहिर कर रहा है कि ये मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई है। इससे पहले की दो सूरतें सूरह क़यामा और सूरह दहर
اور اس کے بعد کی 2 صورتیں سورہ نبع اور سورہ نازعات اگر ملا کر پڑھی جائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دور کی نازل شدہ صورتیں اور ایک ہی مضمون ہے جس کو ان میں مختلف پیرایوں سے اہل مکہ کے ذہن نشین کرایا گیا۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع قیامت اور آخرت کا اثبات اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخر کار برآمد ہوں گے۔ پہلی 7 آیتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ ان میں استدلال یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے زمین پر یہ حیرت انگیز انتظام قائم کیا ہے اس کی قدرت قیامت برپا کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتی، اور جو صریح حکمت اس انتظام میں کار فرما نظر آ رہی ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ حکیم کا کوئی فعل عبث اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور آخرت نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سارا کارخانہ ہستی سراسر فضول ہے۔ اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو اسے لا کر دکھاؤ تب ہم اسے مانیں گے۔ آیت 8 سے 15 تک ان کے اس مطالبے کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ کوئی کھیل یا تماشا تو نہیں ہے کہ جب کوئی مسخرہ اسے دکھانے کا مطالبہ کرے اسی وقت وہ فوراً رکھ دیا جائے۔ وہ تو تمام نوع انسانی اور اس کے تمام افراد کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی وقت پر وہ آئے گا، اور جب آئے گا تو ایسا ہولناک شکل میں آئے گا کہ آج جو لوگ مذاق کے طور پر اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اس وقت انہی رسولوں کی شہادت پر ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا جن کی دی ہوئی خبر کو یہ منکرین آج بڑی بے باکی کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں۔ پھر انہیں خود پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ آیت 16 سے 28 تک مسلسل قیامت اور آخرت کے وقوع اور وجوب کے دلائل دیے گئے ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی اپنی تاریخ، اس کی اپنی پیدائش اور جس زمین پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس کی اپنی ساخت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ قیامت کا آنا اور عالم آخرت کا برپا ہونا ممکن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی۔ انسانی تاریخ بتا رہی ہے کہ جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار بگڑی اور تباہی سے دوچار ہوئی۔ اس کی معنی یہ ہے کہ آخرت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی قوم کا رویہ اگر متصادم ہو تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس اندھے کا انجام ہوتا ہے جو سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے مقابلے میں ڈگ ٹوٹ چلا جا رہا ہو۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ کائنات کی سلطنت میں صرف قوانین طبعی یعنی فزیکل لاز ہی کار فرما نہیں ہے بلکہ ایک قانون اخلاق مورل لا بھی کام کر رہا ہے جس کے تحت خود اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دنیا کی موجودہ زندگی میں یہ مکافات چونکہ اپنی کامل و مکمل صورت میں واقع نہیں ہو رہے ہیں
اس لیے کائنات کا اخلاقی قانون لازماً یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے جب یہ بھرپور طریقے سے واقع ہو اور ان تمام بھلائیوں اور برائیوں کی پوری جزا و سزا دی جائے جو یہاں جزا سے محروم رہ گئی ہیں یا سزا سے بچ نکلی ہیں. ان کے ناگزیر اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی ہو، اور انسان کی پیدائش دنیا میں جس طرح ہوتی ہے اس پر اگر انسان غور کرے تو اس کی عقل بشرطے کہ وہ سلیم ہو اس بات کو ماننے سے انکار نہیں کر سکتی کہ جس خدا نے ایک حقیر نطفہ سے ابتدا کر کے اسے پورا آدمی بنایا ہے، اس کے لیے اسی آدمی کو پھر پیدا کر دینا یقیناً ممکن ہے. زندگی بھر انسان جس زمین پر رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اجزاء جسم کہیں غائب نہیں ہو جاتے. اسی زمین پر ان کا ایک ایک ذرہ موجود رہتا ہے. اسی زمین کے خزانوں سے وہ بنتا اور پھلتا پھولتا اور پرورش پاتا ہے، اور پھر اسی زمین کے خزانوں میں وہ واپس جمع ہو جاتا ہے. جس خدا نے اسے پہلے زمین کے ان خزانوں سے نکالا تھا، وہی ان میں جمع ہو جانے کے بعد اسے پھر ان سے نکال لا سکتا ہے. اس کی قدرت پر غور کرو تو تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس کی حکمت پر غور کرو تو تم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ زمین پر جو اختیارات اس نے تمہیں دیے ہیں ان کے صحیح اور غلط استعمال کا حساب لینا یقیناً اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور بلا حساب چھوڑ دینا سراسر حکمت کے خلاف. اس کے بعد آیات 28 سے 40 تک آخرت کے منکرین کا، اور 41 سے 45 تک ان لوگوں کا انجام دیا گیا ہے جنہوں نے اس پر ایمان لا کر دنیا میں اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور عقائد و افکار، اخلاق و اعمال اور سیرت و کردار کی ان برائیوں سے اجتناب کیا ہے جو چاہے آدمی کی دنیا بناتی ہو مگر اس کی عاقبت خراب کر دینے والی. آخر میں منکرین آخرت اور خدا کی بندگی سے منہ موڑنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو کچھ مزے اڑانے ہیں اڑا لو، آخرکار تمہارا انجام سخت تباہ کن ہوگا. اور بات اس پر ختم نہیں کی گئی، اور بات اس پر ختم کی گئی ہے کہ اس قرآن سے بھی جو شخص ہدایت نہ پائے اسے پھر دنیا میں کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی. سورہ مرسلات. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. ڈراوے کے طور پر حاشیہ نمبر 1، یعنی کبھی تو ان کے آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دلگداز ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگتے ہیں. کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے، اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. نیز ملاحظہ اور یہ زمیمہ نمبر 3 صفحہ نمبر 579. کیا ہم اس طرف جائیں گے؟ جی جائیں گے انشاءاللہ. تو جی عالمگیر بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں آگے. جی جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی. اس کا زمیمہ جو ہے وہ عالمگیر بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمیمہ نمبر 3. آپ کی آواز نہیں عالمگیر بھائی، دور ہے آواز دور سے آ رہی ہے آپ کی. اب ٹھیک ہے آواز؟
نہیں ابھی بھی بہت دور ہے جی. آپ کا مائک جو ہے نا اس میں بھی پرابلم ہے. اب ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی بھی نہیں. دوبارہ آ جائیں لاگ ان. میں کنٹینیو کروں؟ جی رضا بھائی آپ شروع کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات میں ابتداً بارش لانے والی ہواؤں کی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ پہلے پے در پے ہوائیں چلنی شروع ہوتی ہیں، پھر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر انہیں پھاڑ کر جدا کرتی ہیں. اس کے بعد بارش کے نزول کا ذکر کرنے کی بجائے یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. یعنی وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں یا تو خوف پیدا ہوتا ہے اور اس بنا پر وہ اللہ کو یاد کرنے پر مجبور ہوتا ہے، یا پھر آدمی اپنے قصوروں کا اعتراف کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس تباہی سے بچا لے اور اس پر رحم کرے، اور اس پر رحم کر کے باران رحمت سے اس کو نواز دے. اگر ایک مدت تک بارش نہ ہوئی ہو اور لوگ پانی کے قطرے قطرے کو ترس رہے ہوں تو اس موقع پر آندھیوں کو چلتے اور بادلوں کو آتے دیکھ کر بعض اوقات کٹے سے کٹا کافر بھی خدا کو یاد کرنے لگتا ہے. فرق اگر کچھ پڑتا ہے تو صرف اس سے کہ قحط ہلکا ہے یا سخت. معمولی قحط ہو تو عام آدمی جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور نہیں ہے وہ اس کو یاد کرے گا، لیکن دوسرے لوگ سائنس بگھاریں گے اور کہیں گے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، فلاں اسباب سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنی سی بات پر دعائیں مانگنے لگنا ضعیف الاعتقادی ہے. البتہ اگر طویل مدت تک قحط برپا رہے اور پورا ملک تباہی سے دوچار ہو جائے تو بڑے بڑے کافروں کو خدا یاد آنے لگتا ہے، زبان سے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہو تو دل میں وہ اپنی گناہگاریوں اور ناشکریوں پر ندامت محسوس کرتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہوائیں بادل اٹھا کر لا رہی ہیں ان سے پورے ملک میں بارش ہو جائے. یہ ہے عذر کے طور پر دلوں میں خدا کی یاد کا القاء. رہا نذر یعنی ڈراوے کے طور پر اس کا القاء، تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آندھی بڑھتے بڑھتے طوفان عظیم بن جائے اور بستیوں کی بستیاں تباہ کرتی چلی جائے، یا بارش اس قدر زوردار ہو کہ سیلاب بن جائے. ایسی حالت میں مضبوط سے مضبوط دل کا منکر بھی خوف کے مارے خدا کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے، اور اس وقت طوفان یا سیلاب کی ساری سائنٹیفک توجیحات اس کے نہاں خانہ دماغ سے فرار کر جاتی ہیں. بس ہواؤں کے چلنے کی اس ترتیب کو بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہوائیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہیں، گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ یہ سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے انسان کو اس حقیقت سے خبردار کرتا ہے کہ اس زمین پر سب کچھ اسی کے اختیار میں نہیں دے دیا گیا ہے، بلکہ اوپر کوئی بالا تر طاقت موجود ہے جو اس کی قسمت پر حکمرانی کر رہی ہے. اس کا اقتدار اتنا زبردست ہے کہ جب چاہے وہ عناصر کو انسان کی پرورش کے لیے استعمال کر سکتی ہے اور جب چاہے انہی عناصر سے اس کی تباہی کا کام لے سکتی ہے. اس کے بعد ہواؤں کے اسی نظام کو اس بات کی دلیل قرار دیا گیا ہے کہ وہ قیامت جس کے برپا ہونے کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے ضرور واقع ہونے والی ہے. اب دیکھنا چاہیے کہ نظام اس پر کیسے گواہی دے رہا ہے. انسان بالعموم قیامت اور آخرت کے معاملے میں دو سوالات پر الجھتا ہے. ایک یہ کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں، دوسری یہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور پھر انہی سوالات میں الجھتے ہوئے اسے یہ شک لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں،
یا یہ محض ایک افسانہ ہے؟ اس پر قرآن میں جگہ جگہ کائنات کے نظام سے استدلال کرتے ہوئے اس کا امکان، اس کا وجوب اور اس کا وقوع ثابت کیا گیا ہے، اور کہیں یہ استدلال اس طرز پر کیا گیا ہے کہ خدا کی خدائی کے بے شمار آثار میں سے بعض کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ وہ آنے والی ہے۔ اس طریق استدلال میں اس کے امکان کے دلائل بھی آ جاتے ہیں، وجوب کے دلائل بھی اور وقوع کے دلائل بھی۔ یہاں استدلال کا یہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے صرف ہواؤں کی گردش اور بارشوں کی آمد کے نظام کو اس امر کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے جو کسی حکیم اور قادر مطلق کی تدبیر سے قائم ہوا ہے، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے جس سے زمین کی فضا میں خود بخود یہ طریقہ چل پڑا ہو کہ یوں سمندروں میں سے بھاپیں اٹھیں، یوں ہوائیں ان کو لے کر چلیں، یوں وہ ان کو سمیٹ کر بادل بنائیں، پھر یوں وہ ان کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے زمین کے مختلف حصوں پر پہنچائیں، اور یوں ان سے جگہ جگہ بارش ہو۔ یہ نظام ایک اندھی بحری فطرت نے کسی اندھیر نگری میں اتفاقاً نہیں بنا دیا ہے، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا اور جچا تلا منصوبہ ہے جو پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر پر سورج کی گرمی پہنچنے سے بھاپیں اٹھنے کی بجائے برف جم جائے، بلکہ ہمیشہ دھوپ کی حرارت سے بھاپیں ہی اٹھتی ہیں۔ کبھی موسمی ہوائیں الٹی چال نہیں چلتی کہ بھاپوں کو اٹھانے کی بجائے سمندر میں دبا دیں، بلکہ وہ ہمیشہ ان کو اوپر ہی اٹھاتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بادلوں کا بننا بند ہو جائے، ہوائیں ان کو لے کر خشک علاقوں کی طرف چلنا چھوڑ بیٹھیں اور خشکی پر بادلوں کے نزول کا سلسلہ رک جائے۔ کروڑوں سال سے ایک ہی قاعدہ ہے جس پر یہ نظام مسلسل چل رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس زمین پر آپ کا وجود میں آنا اور جینا ممکن نہ ہوتا۔ اس نظام میں آپ ایک کھلی ہوئی مقصدیت اور ایک باضابطہ قانون کی کار فرمائی پاتے ہیں۔ آپ کو اعلانیہ نظر آ رہا ہے کہ زمین پر انسان، حیوان اور نباتات کی زندگی کا نہایت گہرا تعلق ان ہواؤں اور ان بارشوں سے ہے، اور یہ انتظام اس امر کی کھلی گواہی دے رہا ہے کہ پانی کی یہ فراہمی ذی حیات مخلوق کو وجود میں لانے اور زندہ رکھنے کے لیے ٹھیک ٹھیک اس کی ضروریات کے مطابق اور ایک قانون کے مطابق کی گئی ہے۔ یہ مقصدیت اور باقاعدگی صرف اسی ایک معاملے میں نہیں بلکہ کائنات کے پورے نظام میں پائی جاتی ہے، اور انسان کی ساری سائنٹیفک ترقی اس پر مبنی ہے۔ ایک ایک چیز کے متعلق آپ یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس غرض کے لیے ہے اور کس قاعدے پر کام کرتی ہے۔ پھر جن جن چیزوں کے بارے میں جتنا آپ کو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان میں کام کرنے والی قوانین کیا ہیں، اسی قدر آپ ان کے استعمال کے نئے نئے طریقے نکالتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی ایجادیں کر کے اپنے تمدن کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر فطری طور پر یہ تصور موجود نہ ہوتا کہ یہ دنیا ایک بامقصد دنیا ہے اور اس کے اندر ہر چیز ایک قانون پر کام کر رہی ہے، تو آپ کے دماغ میں سرے سے کسی چیز کے متعلق یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ یہ کس غرض کے لیے ہے اور اس سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ دنیا اور اس کی ایک ایک چیز بامقصد ہے، اور اگر اس دنیا اور اس کی ہر چیز میں ایک قانون کار فرما ہے، اور اگر یہ اربوں سال سے پہم اسی مقصدیت اور باضابطگی کے ساتھ چل رہی ہے، تو صرف ایک ضدی انسان ہی یہ ماننے سے انکار کر سکتا ہے کہ ایک علیم و حکیم و قادر مطلق خدا نے اسے بنایا ہے، اور اس خدا کے متعلق یہ خیال کرنا سراسر ایک احمقانہ بات ہے کہ وہ
اسے بنا اور تو چلا سکتا ہے مگر توڑ بنا- نہیں سکتا. اسے بنا اچھا اور اسے چلا. بنا، ٹھیک صحیح سوری. اور اس خدا کے متعلق یہ خیال کرنا سراسر ایک احمقانہ بات ہے کہ وہ اسے بنا اور چلا تو سکتا ہے مگر توڑ نہیں سکتا، اور توڑ کر پھر کسی اور شکل میں بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا. مادے کے متعلق یہ تصور کہ وہ غیر فانی ہے قدیم زمانے کے جاہل دہریوں کا بہت بڑا سہارا تھا، مگر علم کی ترقی نے اسے بھی باطل ثابت کر دیا ہے. اب یہ حقیقت علمی مسلمات میں سے ہے کہ مادہ قوت انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور قوت مادے کی شکل اختیار کر سکتی ہے. اس لیے یہ بات سراسر علم و عقل کے مطابق ہے کہ خدائے حی و قیوم جب تک اس مادی دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے اسی وقت تک یہ قائم ہے. جو ہی وہ اسے قوت میں تبدیل کرنا چاہے صرف ایک اشارے سے تبدیل کر سکتا ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ ہی اس کے لیے بھی کافی ہے کہ یہ دوبارہ ایک دوسری مادی شکل میں پیدا ہو جائے. تو یہ تو ہے قیامت کے امکان کا معاملہ، جسے اب کسی علمی و عقلی دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا. اب رہا یہ سوال کہ اس کو ضرور واقع ہونا چاہیے تاکہ انسان کو اس کے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا ملے. تو جو شخص انسان کی اخلاقی ذمہ داری کا قائل ہے اور یہ بھی مانتا ہے کہ حسن خدمت کا انعام اور جرم کی سزا اس اخلاقی ذمہ داری کا لازمی تقاضا ہے، اس کے لیے یہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آخرت ضرور ہونی چاہیے. دنیا میں معاشرے اور ریاست کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو ہر جرم کی سزا اور ہر حسن عمل کا انعام دے سکتا ہو. یہ کہنا کہ مجرم کے لیے اس کے ضمیر کی ملامت ہی کافی سزا اور محسن کے لیے اس کے ضمیر کا اطمینان ہی کافی جزا ہے، ایک بے معنی فلسفہ ترازی کے سوا کچھ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جس شخص نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اور اس کے بعد فوراً ہی وہ کسی حادثے سے دوچار ہو کر مر گیا، اس کے ضمیر کو کب اتنی مہلت ملی کہ وہ اسے ملامت کرتا؟ اور جو شخص حق و انصاف کی خاطر لڑائی پر گیا اور وہاں اچانک ایک بم پڑنے سے اس کے پرخچے اڑ گئے، اس کے ضمیر کو یہ اطمینان حاصل ہونے کا موقع کب ملا کہ اس نے ایک اچھے مقصد کے لیے جان دی ہے؟ بس حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے عقیدے سے فرار کے لیے جتنے بہانے تلاشے جاتے ہیں وہ سب بے معنی ہیں. انسان کی عقل چاہتی ہے، اس کی فطرت چاہتی ہے کہ انصاف ہو، مگر دنیا کی موجودہ زندگی میں انصاف، اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا انصاف ممکن نہیں. وہ اگر ہو سکتا ہے تو آخرت ہی میں ہو سکتا ہے، اور خدائے علیم و خبیر ہی کے حکم سے ہو سکتا ہے. آخرت کی ضرورت کا انکار دراصل انصاف کی ضرورت کا انکار ہے. عقل اسی حد تک انسان کو لے جا سکتی ہے کہ آخرت ممکن ہے اور اس کو ہونا چاہیے. رہی یہ بات کہ وہ یقیناً ہوگی، اس کا علم صرف وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور وحی نے یہ بتا دیا ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. اس علم تک ہم عقلی استدلال سے نہیں پہنچ سکتے، البتہ اس کے برحق ہونے کا یقین ہمیں اس بنا پر حاصل ہوتا ہے کہ جس بات کی خبر وحی دے رہی ہے وہ ممکن بھی ہے اور اس کو ضرور ہونا بھی چاہیے. جزاک اللہ خیر رضا بھائی. ماشاءاللہ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کا پہلا حاشیہ اور اس کا ضمیمہ جو ہے اس میں بہت تفصیلی ڈسکشن ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور اس حوالے سے کوئی بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہوں یا کوئی سوال ہو تو ابھی کر سکتے ہیں، اور ہم یہیں پر انشاءاللہ آج کی نشست کو روکیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. آج کے مطالعے کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو کر سکتے ہیں. حامد بھائی، یہ جو دنیا کے بارے میں جو یہ ذکر ہے، بہرحال ہم تو اس پہ چونکہ بلیو رکھتے ہیں اور اس کو یقین کرتے ہیں تو اس میں وہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو
کہہ لیں نان بلیورز ہیں یا ان کا یہ مطلب استدلال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ چونکہ بلیو ہے آپ کا، آپ اس چیز پہ مطلب ان چیزوں کو مانتے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ سائنسی اپنی جو جیسے ابھی اس میں بھی کہا کہ سائنسی اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک سسٹم ہے چل رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی مطلب لا یعنی سی باتیں کرتے ہیں. تو اس کو مطلب کس بنا پر رد کیا جا سکتا ہے یہ چیز؟ کیونکہ وہ تو ہر چیز کا پیچھے وہ لے آتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو ایک سسٹم ہے یار چل رہا ہے، اس میں نعوذ باللہ اللہ کا کیا کام ہے، اور اس طرح کی بات جو کرتے ہیں. اس سلسلے میں اگر کچھ آپ میں دیکھیں ڈھٹائی کا تو کوئی جواب نہیں ہے. مطلب اگر بندہ ڈھیٹ ہو جائے اور ضدی ہو جائے تو اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی جواب نہیں دے سکتے اس کو. لیکن اگر بندہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے، اور جس طرح ابھی بات ہوئی کہ عقل سلیم اگر رکھتا ہے، تو یہ جو کائنات کے جس طرح ابھی جو ہم نے پورا یہ جو ضمیمہ پڑھا ہے، پورا ضمیمہ اسی پر بات کر رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے اگر آپ آج کی دنیا کے علوم کی بات کر لیں، چلیں آپ فزکس لے لیجئے، آپ میتھمیٹکس لے لیجئے، آپ کیمسٹری لے لیجئے، ہر چیز جو ہے وہ بات کرتی ہے آپ چیزوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غائب سے موجود نہیں بناتے ہیں چیزوں کو. چیزیں موجود ہیں، ان میں موجود قوانین کو دریافت کرتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے کہ کشش ثقل کسی نے پیدا تو نہیں کی زمین کے اندر. نیوٹن نے کشش ثقل پیدا تو نہیں کی تھی نا زمین کے اندر، اس نے کشش ثقل دریافت کی. دریافت کرنے کے بعد اس نے کہا، اس کے اوپر کام کیا کہ یہ قوانین فطرت ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح کام کرتے ہیں. قوانین فطرت یعنی کہ زمین کی جو کشش ثقل ہے وہ ہمیشہ چیزوں کو نیچے کی طرف کھینچے گی. وہ یہ اس کے اندر ہے کہ وہ کھینچے گی چیزوں کو اپنی طرف اور اپنے ساتھ انٹیکٹ کر کے رکھے گی. تو قوانین موجود ہیں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو جتنے بھی علوم انسان جو ہے وہ بنا رہا ہے یا معلوم کر رہا ہے، جتنی بھی چیزیں وہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو معلوم کرتا ہے. تو بنی ہوئی چیزوں کو پھر وہ کہتا ہے یہ قانون، یعنی قانون کہتے ہیں نا ہم اسے کہ یہ لا ہے، یہ لا آف نیچر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اسی انداز میں کام کرتی ہے جب لا آف نیچر کے اندر ہے، وہ چینج نہیں ہوتی. تو ایسا ایک جو پورا نظام بنا ہوا ہے کسی بنائے بغیر کیسے وجود میں آ گیا؟ یعنی کہ آپ کے گھر کی کرسی تو بنائے بغیر وجود میں نہیں آتی. آپ کے تن پہ پہنا ہوا کپڑا جو ہے وہ بغیر کسی کارخانے میں جب تک دھاگے تیار نہ ہو، اس کے بعد کپڑا تیار نہ ہو، پھر درزی سی کے تیار نہ کرے تو وہ آپ کے تن پہ آتا نہیں ہے. اور آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا جو پورا نظام ہے، سورج، چاند، ستارے اور زمین میں جو جس طرح بھی ہم نے پورے ہواؤں کا اور بارش کا پورا نظام جو ہے ہم نے پڑھا ہے پورا، یہ خود بخود وجود میں آ گیا. تو اگر کوئی کٹ حجتی کوئی بندہ کرتا ہے، ضدی ہے کوئی اور کوئی ڈھیٹ ہے بالکل، تو اس کو تو ظاہر نہیں سمجھایا جا سکتا. لیکن ایک ذرا سی عقل رکھنے والا آدمی بھی ہے تو اس کو تو بالکل سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، صرف آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بندہ. اچھا، بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ 1-2 منٹ میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں نا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا، چونکہ ہم یوز ٹو ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے میں، اور ہمارے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. کچھ عرصے پہلے یہ ہوا کہ میرے ماموں جان جو ہے وہ ایک وہ جیو فزسٹ ہے، تو ایک سائٹ پہ وہ لوگ کام کر رہے تھے گیس کی تلاش کے لیے. تو وہاں جو ان کے پاس جو رگ تھی وہ چائنیز تھیں، تو کچھ چائنیز انجینئرز آئے ہوئے تھے. مجھے موقع ملا وہاں پہ رہنے کا اس سائٹ پہ ویسے ہی ایز اے گیسٹ. تو ایک رات میں ہم لوگ فل مون تھا اور ہم لوگ باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے. جنگل، چاروں طرف جنگل تھا، وہ کیمپ تھا وہاں پہ، اور وہاں پر بیٹھے اس چائنیز کے ساتھ جو ہے نا اسے انگریزی زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے بعد ڈکشنری تھی. بندہ بہت تیز تھا، 2 بندے تھے کافی تیز تھے، یعنی کہ وہ فوراً جو ہے وہ ڈکشنری یوز کرتے تھے. ہینڈی ڈکشنری بک تھی اس کو، اور گفتگو کر رہے تھے، اور بڑی اچھی گفتگو جو ہے فلوئنٹ گفتگو جو ہے ہماری چل رہی تھی. تو اس سے میں نے پوچھا، سوال کیا، تو اس نے مجھے کہا کہ دیر از نو گاڈ، اور بڑے اس نے کیجول وے میں کہا کہ کون خدا ہے، کس نے بنایا یہ. تو میں نے اس سے میں اگین آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم کرتے رہتے ہیں نا تو ہم یوز ٹو ہوتے ہیں ان چیزوں میں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ چائنا میں جو ہے نا وہ یہ جو رگ بنانے کے کارخانے ہیں، تو وہاں پر کوئی مطلب ایسے ہی میدان ہیں اور مختلف جگہوں سے وہاں پر لوہے کے ذرے آتے ہیں
اور مل کر جو ہے ان سے لوہے کی شیٹیں بنتی ہیں، اور پھر وہاں پر اچانک ہی جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اچانک ہی کہیں سے جو ہے نا وہ زمین کے اندر سے ٹکڑے نکل کر انجن بننا شروع ہو جاتا ہے اور رگ بن کے تیار ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو کہنے لگا کہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں تمہارے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے، میں تمہیں صحیح انفارمیشن دیتا ہوں. تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ نہیں وہاں پہ چائنا میں بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں، پھر اس طرح سے ہمارا پورا پروسیس ہے جس سے جو ہے اسٹیل تیار ہوتا ہے، پھر وہاں سے فلاں چیز آتی ہے، وہاں سے فلاں چیز آتی ہے. وہ مجھے ایسے بتانے لگا جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو آپ چیزیں بتاتے ہیں جس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو. تو میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا یار تمہاری ایک رگ تو تم کہہ رہے ہو کہ بغیر کارخانے کے اور بغیر اس پورے پروسیس کا تیار نہیں ہوتی. اب یہ جو اوپر پورا اتنا بڑا چاند چمک رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ چاند اور یہ زمین جو ہے یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے ہیں؟ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس بندے کا منہ کھلے گا کھلا رہ گیا اس کا منہ، اور کئی منٹ تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا. اور جب وہ بولا تو یہ بولا کہ یو آر رائٹ. بس وہ پھر جو ہے نا 8-10 مرتبہ مجھے یہی بولتا رہا، یو آر رائٹ. تو یعنی اگر ڈیٹائی نہیں ہے نا آدمی کے اندر تو پھر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یار باقی بات تو ٹھیک ہے یہ. جی عامر غفور بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جی عامر غفور بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہوا تھا. اچھا شاید وہ غلطی سے ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آج کی نشست کو ہم یہیں پہ روکیں گے اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے لے کر چلیں گے. آج کی نشست کے اختتام کے لیے میں درخواست کروں گا اپنے عرفان انجم بھائی سے دعا کے لیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب سكرات الموت وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحم كما ربياني صغيرا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب ارحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آله آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر جی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوتی ہے.